हसन सैयद साहब और टास्क फोर्स की पूरी टीम यहाँ पर जो मौजूद है, और जनाब अली शोएब सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जदून साहब, चेयरमैन नेशनल असेंबली कमेटी ऑन आईटी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हर जगह जाता भी हूँ और लोग कहते हैं कि कुछ बात कर लो, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा जब मुझे आता है वो आईटी के हवाले से गुफ्तगू करने में आता है। मेरा इतना पुराना शौक़ है कि इस सिलसिले में, और ये वो आसान चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की के अंदर बेहतरीन काम हो सकता है। मैं अमीनुल हक साहब का मशकूर हूँ इस वजह से कि मिनिस्टर साहब के साथ जितनी भी मेरी मुलाकातें रहती हैं तो मेरे ख़्याल में और इनके ख़्याल में जो जो चीज़ें आती हैं हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और आईटी मिनिस्ट्री जो है वो अपनी बिसात से ज़्यादा, अपनी रीच से ज़्यादा काम कर रही है, डिस्पाइट वट एवर लिमिटेशन ऑफ फंड्स इट हैज़, एंड इट हैज़ अ गुड सेक्रेटरी ऑन इट्स रोल, जो उसके अंदर उसी एंथुजियाज़म, आईटी के अंदर एक एंथुजियाज़म चाहिए, बाकी चीज़ों में शायद ऐसा ना हो। आईटी के अंदर क्योंकि वो रास्ते जो इंटेलेक्चुअल रास्ते हैं वो अब आईटी के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनती चली जा रही हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ एक और चीज़ की कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुसलसल ये बात कह रहा था कि ब्रिक एंड मोर्टर एक्सपोर्ट्स में बड़ा टाइम लगेगा, लगता है, लगना चाहिए। बहुत मेरा मुल्क डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हों, सीमेंट की हों, जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं, चावल की हों एक्सपोर्ट्स, और ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं। और ब्रिक एंड मोर्टर में आज कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ बनती चली जाए तो 5-6 साल में वो प्रोडक्शन लाइन में आती है। आईटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें बड़ी तेज़ी से बात बढ़ सकती है। और मैं मिसाल देता था, मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया 3-4 साल में 1-2 बिलियन से वो 18 बिलियन पर पहुंच गया 2016 और 18 के दरमियान। तो ऐसे सारी जगहों पर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वो रास्ते खोल रही है जिन रास्तों के ऊपर हम इनकरेज कर सकते हैं। सरकार का काम होता है रास्ते बनाना है, फिज़िकल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना सड़कों की बुनियाद पर, है ना, दैट इज़ कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन सड़कें भी खोलना जिसको डिजिटाइजेशन के हवाले से बेइंतहा रास्ते मेरे और आपके खुलते जा रहे हैं आपस के, टू बी एबल टू मेक डिजिटल पेमेंट्स, कि मैं टेलीफोन निकालूं और पेमेंट्स कर सकूं, और डिजिटल एक्सेस टू पीपल बहुत बढ़ती जा रही है। देखें ये मामला कम्युनिकेशन का, मैं मिसाल ये देता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी खुतबा उन्होंने दिया तो 1 लाख अफराद थे और वो बहुत खुश थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मुकब्बिरीन के ज़रिए बात जाती थी, यानी उन्होंने जो बात कही वो 30-40 लोगों ने सुनी, उसमें से एक मुकब्बिर ने एक तरफ आवाज़ उठाई, एक ने एक तरफ उठाई, तो एक पैगाम को आखिर तक पहुँचते पहुँचते मुमकिन है 2-4-5-6-10 मिनट लगते हों। आज का हाल ये है कि मैं और आप व्हाट्सएप पर किसी ज़रिए से जो बात कहते हैं वो दुनिया तक पहुँचती है। इसके अंदर आइडियाज़ की गुंजाइश इंसानों की तारीख़ के अंदर बहुत बड़ी है। एक मैथमेटिशियन थे, वो एक रिसाला निकलता है साइंटिफिक अमेरिकन, तो 80s के अंदर 70s के अंदर वो लिखा करते थे, मैथमेटिकल गेम्स के ऊपर एक मजमून लिखते थे जो मैं बड़े शौक़ से पढ़ता था हर महीने। तो उन्होंने एक किताब लिखी आहा, और वो किताब मेरे ख़्याल से 80 की दहाई में छपी और मैंने बड़े गौर से पढ़ी और मुझे बड़ा मज़ा आया। वो आहा जो था वो ये था कि आइडियाज़ कैसे आते हैं, जैसे आहा करके आदमी कहे कि हाँ ये ख्याल मुझे आया और ये कामयाबी का है। और उन्होंने कहा कि साइंटिफिक इनोवेशन सारी एक अचानक आइडिया से आती है। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर आपको तारीख़ याद होगी, पाइथागोरस, जिसने डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के ऊपर उसकी बड़ी मशहूर थ्योरम है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कितना होगा, तो इंसान पानी में जाए या किश्ती पानी में जाए कितना होगा। वो उसको ख्याल आया कि जब वो नहाने कहीं किसी टब में बैठा, उससे पानी निकला, तो वो इतना एक्साइट हुआ उस आइडिया से कि कहा यह जाता है कि वो नंगा भागा बाज़ार में चीखता हुआ कि यूरेका, मैंने पहुंच गया मैं हकीकत तक। तो आइडियाज़ का इतना बड़ा मुकाम होता है। इसी को आप मज़ीद आगे चलें तो
مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سرفیس ٹینشن کے اوپر جو آئنسٹائن کو خیال آیا وہ اس بات سے آیا کہ وہ ریت کے اندر جب چلتا تھا تو ریت دھستی ہے، مگر جب سمندری ریت کے اوپر آدمی چلتا ہے، گیلی ریت پر چلتا ہے تو ریت دھستی نہیں ہے. تو وہ سرفیس ٹینشن ہے جو سینڈ کے مالیکیولز کو اکٹھا رکھتی ہے. اینڈ ہی گاٹ دی آئیڈیا آف a solution on surface tension just by walking on the sand. نیوٹن کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ سیب گرا ہے، نہیں گرا، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کو گریوٹی کے اعتبار سے اور نیوٹونین فزکس کے اصولوں کو کرنے کے لیے اس نے اس کے اعتبار سے لیا. گلیلیو کو خیال آیا کہ دنیا کے گرد ساری کائنات نہیں چلتی، اور اس نے اپنے ٹیلیسکوپ کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ نہیں، دنیا از ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس. ہماری جو ارتھ گھومتی ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اور اس کا وہ آئیڈیا تھا جس نے ارسطو کی جو اسٹیبلشڈ خیال تھا کہ دنیا ایز اے سینٹر اینڈ اٹس اے فلیٹ ورلڈ فار ایگزامپل، اس کو چیلنج کیا. اب یہ چیلنج جب آتا ہے نا تو یہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے، چاہے خیالات میں آئے چاہے ایکچوئل سافٹ ویئر کے اندر آئے. یہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی اور اس نے ڈسٹرپٹ کیا، تو لہٰذا اس کو چرچ برداشت نہیں کر سکا، اور چرچ نے گلیلیو کا انکوزیشن کیا، اور اس انکوزیشن کی بنیاد پر اس نے معافی مانگی. اس نے کہا میری توبہ، دنیا ویسے ہی ہے، دنیا ہی کے گرد کائنات گھوم رہی ہے. تو وہ سیٹ بیک ہوا. بٹ دیز آر دا آئیڈیاز ان ہسٹری جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا ضروری ہے. جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا تو بے انتہا دوستوں نے دنیا بھر سے، امین اللہ صاحب آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس فون آئے کہ بھائی تبدیلی کی طرف جا رہے ہو، میرا یہ آئیڈیا ہے، میرا یہ آئیڈیا ہے. اچھا میری خود سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں پلیس کروں. اپنی یادداشت ہوتی ہے، میں نے اپنے ای میلز کو مارک کرنا شروع کر دیا کہ دوبارہ دیکھوں گا، کہاں بھیجوں. مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھیجوں کہاں اس آئیڈیا کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ راستہ آج کھول دیا بہت ہی اچھا کہ اینی بڈی ہو ہیز این آئیڈیا، دس از دا پلیس ٹو سینڈ. اچھا پاکستانیوں کا بھی بے انتہا کنٹریبیوشن ہے. جو پرانے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی یاد ہوں گے کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے اندر بڑے فاؤنڈیشن پاکستان کو بنانے والے چودھری خلیق الزمان، ان کے بھائی سلیم الزمان، سعید الزمان، تو یہ لوگ وہ تھے. اس میں سے انہوں نے ایک دوا دریافت کی بلڈ پریشر کے حوالے سے، اینڈ اٹ واز دین کمرشلائز. تو آئیڈیاز، لیٹ می نیم اپ کنٹمپرری ویری امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ میں اس فیلڈ سے واقف ہوں. ضیاء چشتی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. ضیاء چشتی، اچھا میں آرتھوڈانٹسٹ ہوں، میں نے 84 میں ماسٹرز کیا آرتھوڈانٹکس میں، پھر ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف آرتھوڈانٹکس کیا. تو بریسز لگا کر دانتوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، آگے پیچھے کر کے خوبصورت بنایا جاتا ہے. اینڈ ایسا میری میجر فیلڈ، بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. ضیاء چشتی صاحب، شاید ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے، پہلی مرتبہ میں یہ بات رکھ رہا ہوں کیونکہ میں بڑا امپریس ہوا، اور آئیڈیاز کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ what disruption can happen. تو ضیاء چشتی صاحب خود بریسز کے تھرو گزر رہے تھے امریکہ میں. ان کو خیال آیا کہ اس کو کسی طرح سے ایک ٹیکنالوجی کے تحت آہستہ آہستہ گھر میں آدمی کوئی چیز پہن لے اور وہ دانت موو کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ بریسز کی ضرورت نہیں. اینڈ دین ہی فاؤنڈ دا کمپنی الائن ٹیکنالوجی، الائنرز. It revolutionized the field of orthodontics. دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں. پاکستان میں تو اب یہ کیفیت آئی، دنیا میں اس نے ریولیوشنائز کیا، ڈسٹرب کر دیا سارا طریقہ کار، علاج کا طریقہ کار ڈسٹرب کر دیا، عوامی بنا دیا سارا کہ ہر شخص اس کا اسکین ہوتا تھا. ہی سیٹ اپ این انڈسٹری جو 9/11 کی وجہ سے اور ہمارے یہاں دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان سے جانا پڑا. دا اسکینز آف دا ٹیتھ ور میڈ ان دا US. The scans were brought to Pakistan اور PC لاہور کے اندر 150 ڈینٹسٹ اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے موو کرتے تھے. اینڈ دا پرسکرپشن واز سینٹ ٹو میکسیکو، میکسیکو سے اپلائنس بن کر امریکہ جاتے تھے. تو دس واز اے ڈسٹرپٹیو آئیڈیا، اٹ واز این آئیڈیا، اچانک ہے نا، اینڈ دین اٹ بیکیم اے ٹیکنالوجی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے آپ کا معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں ایک اور مثال آپ کو دوں کہ کس طرح سے یہ آئیڈیاز ہٹ کرتے ہیں. There is a book written by Mayoso Shashi San. اس نے ویژن فنڈ لانچ کیا $100 billion کا وینچر کیپٹل. اچھا وینچر کیپٹل از دا سیم تھنگ ایز واٹ یور آئیڈیاز بینک از ان اے ڈفرنٹ وے. وینچر کیپٹلزم یہ کرتا ہے کہ وہ 40-50 آئیڈیاز کے اندر، 100 آئیڈیاز کے اندر وینچر کیپٹلسٹ انویسٹ کرتا ہے.
اچھا اس کے اندر سے ایک آئیڈیا ایسا نکل جاتا ہے 100 میں سے 200 میں سے. یعنی ویسے روٹین انویسٹمنٹ آف کیپٹل اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری انڈسٹری کے لیے جو پروپوز کر رہے ہو اس کی ساری فیزیبلٹی دیکھ لی, سب کچھ کیا, پھر کیا یا نہیں کیا. وینچر کیپٹل از اے براڈر نیٹ, جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے نیٹ نہیں پھینکا جاتا ویسا, اور اس میں 100 کے اندر یا 200 کے اندر انویسٹ کیا, اس میں سے ایک بھی آئیڈیا اگر اچانک نکل گیا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے, اور جو اس کے انویسٹمنٹس 500 کے ہیں وہ 5000 انویسٹمنٹس کے پیسے بن جاتے ہیں اسی وینچر کیپٹلزم کے فلسفے کے ذریعے. تو مایاساشی سان نے لکھا کہ میں نے وینچر کیپٹل کے اعتبار سے اس کی پرابیبلٹیز دنیا کے اندر, اس کا ذکر میں نے ہز ہائنس محمد بن سلمان کے ساتھ کیا, اور جب محمد بن سلمان صاحب یہاں تشریف لائے تھے ہز ہائنس, تو میں نے ان سے اس کو کنفرم کیا, اور میں نے ان سے کھانے پر یہ کہا کہ جی مایاساشی سان نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. مایاساشی سان نے یہ کہا کہ آئی ٹاک ٹو, یہ ملاقات شاید جاپان میں ہوئی, میں ملنا چاہتا تھا اور ملاقات ارینج کر دی گئی, تو میں ملا اور 45 منٹ میں نے ان سے گفتگو کی. He was so impressed by this vision fund کہ he put in 45 minutes of discussion, he put in $45 billion of investment in Vision One fund. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ دنیا کے آئیڈیاز کو پروموٹ کریں گے. تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ بڑا یونیک سا ہے. پاکستان کو ضرورت تھی ایسے کسی بینک کی جہاں پر لوگوں کے خیالات جا سکے اور ان کو وزن کر لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے یہ کہا کہ جناب اس کا ہم کمپٹیشن بھی کریں گے, آئیں گے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر اس آئیڈیاز بینک کے اوپر, اور سر سید یونیورسٹی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہوسٹ بنی ہے, اینڈ اٹ از اے ویری یونیک اپارچونیٹی فار سر سید یونیورسٹی آلسو. اور کتنا اچھا جناب کہ سر سید صاحب کا جو آئیڈیا تھا اوریجنلی 80s میں, اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں علم سیکھو, اگر علم کی طرف نہیں آؤ گے, یہ ریزسٹنس اپنی ڈراپ نہیں کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. میں سمجھتا ہوں اسی سلسلے کی کڑی کے اندر پاکستان بھی بنا کہ مسلمانوں نے ایک جستجو کی اور علم سیکھنے کی طرف. تو میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ آئیڈیا بینک, یہ آلسو کوئنسائڈ ود ایچ ایس سی کا جو کام ہے. ایچ ای سی کا کام یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ بیسڈ آئیڈیاز کی بنیاد پر کمرشلائزیشن کر لی جائے ان چیزوں کو جو کمرشل ہو سکتے ہیں, اور ایچ ای سی اس سلسلے میں بڑی کوشش کر رہی ہے, اور انہوں نے یہ انکریج کیا ہے کہ جس نے ریسرچ کی اس کا بھی کوئی سٹیک ہو, مگر پھر اس کو کمرشل سائٹ پر لے جائیں, کیونکہ عام ریسرچر جو ہے وہ اس طرف آ بھی نہیں سکتا. تو آپ اس ایچ ای سی کے مومنٹم کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں, اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ آئیڈیاز کی بنیاد پر, دیر از اے گڈ منسٹر فواد چودھری صاحب جنہوں نے یہ وینٹیلیٹرز کے اوپر بھی اور ہر چیز کے اوپر بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو. تو آپ آئیڈیاز آف ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی طرف فوکسڈ ہیں, بٹ دیر آر ادر تھنگز آلسو جس کے اندر جو آئیڈیا بینک ہوتا ہے, تو ہر طرف کہیں نہ کہیں کوشش ہے کہ اس کو کامیاب کریں. واٹ از ہیپننگ, دنیا کے اندر اتنی ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز اس انداز سے پھیل رہی ہیں. تو میں آپ کو ایک دل کی بات کروں, میں نے کچھ دنوں سے, یعنی آدمی زندگی کے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات اور خواہشات اور مشکلات کے حوالے سے دعا کرتا ہے. تو میں پچھلے چند مہینوں سے مجھے یہ خیال آتا رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر ایک دعا کا اضافہ کروں, اور وہ دعا یہ ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان ایک مضبوط ترین ملک دنیا کے اندر بن جائے. اس دعا کے اندر جو میں نے اضافہ کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس دعا کے اندر میں نے اضافہ کیا ہے کہ میری زندگی میں بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو, اور اس کے بس میں سب کچھ ہے. اچھا, اور جب میں یہ دعا کرتا ہوں, واقعی آپ سے حقیقت کا اعتراف کروں, جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں بنا دے, تو میری نیت یہ نہیں ہوتی کہ میری زندگی لمبی کر دے. میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جتنی ہے, جتنی تو نے متعین کی تھی اسی زندگی کے دوران اس کو کر دے. تو مجھے آئی ٹی کا خیال آتا ہے. این آئیڈیا, اینی آئیڈیا کین ٹیک یو تھرو. یعنی یہ زمانہ وہ آ گیا کہ جو برک اینڈ مارٹر کے آئیڈیاز کے حوالے سے بڑا ٹائم لگتا ہے, IT can drag you through like this. Any singular idea, it can happen. میں آپ کو مثال دوں کہ جو واٹس ایپ کا, شاید یوکرین کا بندہ تھا جس نے واٹس ایپ ڈیولپ کی, تو وہ اس کی کنٹری, اس کے ملک کے اندر وہ آسانیاں موجود نہیں تھی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر اور IT وینچر کیپٹلزم کے اندر پاکستان اب کوشش کر رہا ہے
کہ لوگ یہاں انویسٹ کر سکیں اور اسٹیبلش کر سکیں اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنیں اور جس طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح سے پروموٹ کر کے کر لیں. تو اس بات کا امکان وہاں نہیں تھا تو اس نے یہ انکارپوریٹ کیا یو ایس کے اندر. اور وین فائنلی فیس بک باٹ واٹس ایپ دے باٹ اٹ فار $18 بلین. ایک آدمی کا خیال, ایک آدمی کا آئیڈیا, اور اتنا بڑا آئیڈیا تھا کہ یوکرین کے سارے قرضے بھی اتر سکتے تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا. تو لہٰذا جو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ آپ جیسے لوگوں کی کوششوں کی بنیاد پر اور قوی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ آئیڈیاز بینک جو ہے اس چیز کو کھولے گا. اب آپ دیکھیں ایک مثال میں نے کل پرسوں یہاں ایک تقریب میں دی تھی اور اس مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا کہ ایک تو میرا اپنا ذہن ہے, یعنی دنیا کس طرف جا رہی ہے صرف آپ جیسے سائنسدان لوگوں کو اور سمجھنے والے لوگوں کے سامنے یہ گفتگو میں کروں گا اور جو رجسٹر کرے گی. دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ اس وقت آئیڈیاز کے ذریعے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انسان کی نالج بیس بڑھتا چلا جا رہا ہے. مگر میرا دماغ کے اندر میرا خیال ہے اسمارٹ فون سے زیادہ میموری نہیں ہے, ایک اسمارٹ فون سے زیادہ دنیا کے اندر نالج اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا, اور میرا لنک تو پہلے تو دنیا کس طرف جا رہی ہے اس طرف آ جاؤں. نازی جرمنی کے اندر ہٹلر نے ریس کو ماڈیفائی کرنے کی اور امپروو کرنے کی کوشش کی, وچ از اے پیریڈ وچ ٹیکس. اگر ریس کو ماڈیفائی کرنا چاہیں خاص طور پہ میچ کر کے کریں تو یہ کئی جنریشن میں جا کر نتائج آتے ہیں. مگر چائنا کے اندر 2-4 سال پہلے اس بات کا امکان ہو گیا کہ کرسپر ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ بیماریوں کو ایڈٹ کر دیں بیفور برتھ اور ایٹ کنسیپشن دو, تو بیماری کم نکل گئی تو آدمی طاقت ہوا. تیسرا اس بات کا امکان ہے کہ ہیومن ایولیوشن کو شارٹ کٹ کر کے انسانی ریس کو امپروو کیا جائے, مگر یہ بھی ایک ٹائم کنزیومنگ ہے. تو ایک تو کوشش یہ ہوئی کہ انسان کو خود اتنا عقل مند بنایا جائے کہ وہ ساری انفارمیشن کو ہینڈل کرنے کے قابل بنے. ایک دوسرا یہ کہ میری بھی مجبوری دیکھیے نا, الفاظ میری مجبوری ہیں, یہ سینری میری مجبوری نہیں ہے. ملینز آف پکسلز ہیئر جس کو ڈسکرائب کرنا چاہوں تو گھنٹے لگ جائیں. کیوں؟ کیونکہ الفاظ میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں اور میرا کنیکشن اس ساری انفارمیشن کے بیس کے ساتھ کمپیوٹر کے ذریعے آئی ہیو ٹو ٹائپ اور آئی ہیو ٹو اسپیک اینڈ دس اے سلو پروسیس, اور پھر وہاں سے مجھے ایکسیس ملتی ہے. تو دوسرا جو سٹیپ انسانیت لینے والی ہے وہ یہ لینے والی ہے کہ میرا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن الفاظ ریلیٹڈ پہلے اور پھر ڈائریکٹ کنیکشن آئیڈیا ریلیٹڈ. آئیڈیاز اتنی تیزی سے آتے ہیں جن کو ڈسکرائب کرتے کرتے آدمی سارا دن لگا سکتا ہے. تو میرا کنیکشن ٹو دا کمپیوٹر شوڈ بی فاسٹر تھرو مائی آئیڈیاز رادر دین مائی ورڈز. دوسرا, دس از دا سیکنڈ اسٹیپ, دس ول بی کالڈ اے سائبورگ ٹیکنالوجی کہ انسان اور کمپیوٹر جڑ گیا. تیسری جو لیول ہے جس کا سب سے بڑا خطرہ بھی ہے اور اپارچونٹی بھی ہے, از اے سپر انٹیلیجنس ایمرجنگ اونلی ان سلیکان, not on the base of oxygen and hydrogen based chemistry but based on silicon only. پہلے ہم کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں سیکنڈ سٹیج میں کہ یہ ڈی این اے ہمارا اس کے اندر ایولیوشن ہو کچھ, اور ایک میں دوسری طرف جا رہا ہوں جہاں سپر انٹیلیجنس کا امکان ہے جو خود را سپر انٹیلیجنس ہوگا. اور اگر انسانیت اپنے ایموٹیو پرابلمس کے ساتھ ساتھ اس پر قابو نہیں رکھے گی تو بہت سارے فلسفی یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ اسٹیفن ہاکنگز ان ہز لاسٹ بک اینڈ سو مینی ادر آتھرس, نوال ہریری ہے, بہت سارے آتھرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انسانیت ایز اے ریس از انڈر کرائسس اینڈ اٹ may not be there in this form in another 60-70 years. اچھا, یہ جو آپ انوویشن اور آئی ٹی کے اعتبار سے پاکستان کو پروگریس کرانا چاہتے ہیں وہ ایک تو ہم نے بیک لاگ کو پورا کرنا ہے. ہم پیچھے رہ گئے مگر ٹرین ہے, ٹرین پر ابھی بھی چڑھ جائیں گے تو وی کین ہیو جس کو کیا کہتے ہیں یونیکارن, جو واٹس ایپ کے اعتبار سے کوئی بھی ہمارا یونیکارن بھی شائن کر سکتا ہے اچانک اور ہم اگلی دنیا کی طرف بڑی تیزی سے جا سکتے ہیں. تو حضور والا انفارمیشن منسٹر صاحب, آپ سب لوگ جو میری ٹیم کا بھی حصہ ہیں اور میں انفارمیشن منسٹر صاحب کی ٹیم کا بھی حصہ ہوں, آپ سب لوگ, مجھے اتنی قوی امید ہے کہ اگر کوئی منسٹری اور اگر کوئی راستہ پاکستان کو جلدی ترقی یافتہ راستے پر ڈالے گا تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اینڈ لیٹ می کنگریچولیٹ یو سر کہ آپ نے
उन 2018 की टोटल एक्सपोर्ट्स जो 995 मिलियन थी 995 मिलियन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ 2018 को आपने इस साल 6 महीने में आप चले गए 998 मिलियन में। तो 6 महीने में आपने उन सारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ली। तो यू हैव डबल्ड व्हाट हैपेंड इन 2018। तो दिस इज़ वन वे। बट व्हाट वी वांट, पाकिस्तान ने एक गलती ये की थी कि 70s और 80s में हमने अपनी क्रीम को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, मगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उठाने के काबिल ही नहीं था। तो हमने इस सारी क्रीम को एक्सपोर्ट किया 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ के बाहर जाओ। अब हम समझते हैं कि आईटी का वो ज़माना है जब इसके अंदर हम आईटी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर ह्यूमन रिसोर्स जो हम बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान की तामीर नौ के एतबार से और एक पाकिस्तान को एक बड़ी कौम बनाने के एतबार से, वी वांट टू होल्ड दैट and you people are going to encourage that to happen, कि Pakistan becomes one of the great countries of the world in your lifetime at least. Thank you, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।